बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मिशी खान पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा हैं और वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कौम को मामू बना रहे हैं। सर, मामू वो बना चुके हुए हैं। वो कह रही हैं कि वो कहते हैं महंगाई के जवाब देते हैं कि इधर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, बैरून दुनिया में इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो इस तरह की वो बातें करके कहते हैं ये कौम को मामू बनाना छोड़ दें, उनका लाइफस्टाइल देखें, हमारा लाइफस्टाइल देखें, बेड़ा गर्क कर दिया, फट पड़ी हैं वो टोटल। तो फट तो बहुत बहुत से लोग रहे हैं इस वक्त, और जो सबसे बड़ा जो फटाव हुआ है वो पाकिस्तान के वो जो एक सफ़े थे उनके दरमियान फटाव हुआ है, वो जो टकराव हुआ है, फटाव कह लें या फट पड़े हैं। तो वो फट पड़े हैं, असल में तो वो हैं जो फट पड़े हैं। उनके बाद फिर वो जो है लाम डोर लगी पंजाबी में जिसको कहते हैं। पहले जनाब मुबशर लुकमान साहब और वो जिनके ख्वाब टूट गए, सलीम साफ़ी साहब ने ये वाली एक सीरीज़ शुरू की है कि जो इमरान खान साहब के लिए ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे थे, वो अब अपने ख्वाब टूटने के ऊपर क्या कहते हैं। और सब यक ज़ुबान है कि जी किसी के कहने पे उन्होंने किया था। अब वो क्या कहते हैं मुबशर लुकमान साहब, वो तो स्टेज पे चढ़ चढ़ के नारे लगाया करते थे, अगर आपको याद हो। मेरा एक दोस्त भी ना हाल हुंदा सी, लेकिन चलें बहरहाल। फिर कामरान खान साहब, कामरान शाहिद साहब, माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसके बाद इरशाद भट्टी साहब, जिनका बच्चों का दूध नवाज शरीफ साहब पी जाया करते थे, आजकल पता नहीं कौन पी रहा है। तो वो भी अब वो क्या कहते हैं, खैर ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। फिर कामरान खान साहब वो के मेरे मामू का बेटा कामरान, और ख़ान साहब ने फिर वो जो इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जिसको कहते हैं ना फसाहत व बलागत, उस चक्कर में इन्होंने जो कौम का, मेरा मतलब है कि इमरान खान के हक़ में जो कौम को लताड़ा है, या कह रहे हैं कि फ्लैट किया है कौम को, झूठ सुना सुना के कि खान साहब आएंगे यूँ हो जाएगा, खान साहब आप ये। अब क्या कहते हैं, खान साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत नाउम्मीद हो चुका हूँ, ये है वो है, इस तरह की कहानियाँ सुना रहे। मोहसिन बेग साहब भी एक बहुत बड़े करैक्टर हैं। कोई मॉर्निंग टाइम भी इनका अखबार है, जना अखबार इनके पास है, ऑनलाइन एक न्यूज़ एजेंसी इनके पास है। तारिक अज़ीज़ साहब जो हैं वो इनके, अगर आपको याद हो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, तो तारिक अज़ीज़ साहब जो हैं वो नाखुदा थे इस मुल्क के। और क्या कहते हैं कि असल वो कहते हैं ना किंग मेकर टैप, पता नहीं क्या था, पूरी रियासत का जो कब्ज़ा, अब जो रियासत के ऊपर जिसका कब्ज़ा है वो आपको लगता है कि इमरान खान साहब होंगे। अच्छा, कुछ फनकार हैं मेरी तरह के, वो कहेंगे कि नहीं, रियासत के ऊपर तो कब्ज़ा जिनका होता है उनका होता है। एवं घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, ये 2-3 जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनका कब्ज़ा। सर, इन्ना दा भी नहीं। इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान जिसके कब्ज़े में है वो कोई और चीज़ है, वो कोई और पर्सनैलिटी है। फिर कभी वो मैं आपको बताऊँगा कि वो जनाब किस तरह उन्होंने साहब के ऊपर भी कंट्रोल है और पाकिस्तान के रिमोट के ऊपर भी जितने बटन हैं उनका कंट्रोल है। तो वो कौन पर्सनालिटी है ये फिर कभी, क्योंकि ख़तरे वाली बात होती है ना, तो वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, सोचें ज़रा आप भी। लेकिन ये जो 4-5 इंटरव्यूज़ हैं, मुबशर लुकमान, कामरान शाहिद, इरशाद भट्टी, कामरान खान और मोहसिन बेग साहब, ये इंटरव्यू पछतावे कोई नहीं है, ये हुक्म है कि जनाब के वो कहते हैं वो अबाउट टर्न, कि जनाब के वो सीधे जा रहे होंगे ने, तो अबाउट टर्न होता है कि वो फौजां दे मुँह दूजे पासे हो जाते हैं, फौजां दे मुँह दूसरे पासे हो गए हैं बुनियादी तौर पर। किसी को कोई गिल्ट नहीं है, ये आप इनकी बातें सुने और सुनते जाएं बस। एक तो मासूम कौम हमारी जो है, हम मासूम अवाम, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। और वो जो मिशी खान ने कहा था कि के मामू बनाया हुआ कौम को, सर मिशी मैडम, कौम को मामू इमरान खान साहब ने अब नहीं बनाया। वो जो कौम को मामू बनाते हैं, पाइन ने उन मामूओं को मामू बना दिया होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ये वो बेसिकली अब वो मदावा हो रहा है कि पहले एक बुत आपने खड़ा किया था और झूठ सच बोल के इतना झूठ बोला कि एक बंदे को आपने वो क्रिकेट के हीरो से निकाल के वो पॉलिटिकल एक हीरो बना के खड़ा कर दिया। ये आएगा तो हमारे दलिद्दर दूर होने हैं, ये आएगा तो पाकिस्तान के मसले हल होने हैं, ये आएगा तो जनाब पाकिस्तान वो कली टिंडे होंगे ना, पांडे टिंडे कली करा लो, पाकिस्तान कली हो जाएगा। पाकिस्तान जनाब वो सारे जो वो है क्या उसको कहते हैं, क्लीन वेज जाएंगे और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ये जो इचरे वाली नहर है लाहौर में, इसमें जनाब वो क्या कहते हैं कि वो दूध बहा करेगा, इस तरह की इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। और अब वो क्या शर्मिंदा कोई नहीं हो रहे। आप इनके इंटरव्यू सुन के आपने किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना। बेसिकली ये इमरान खान का जो बुत बनाया था
جنہوں نے بنایا تھا یہ انہی کے حکم کے اوپر اب یہ بت گرا رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں. پہلے بھی ڈیوٹی کر رہے تھے اور اب بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اب ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ مفادات مشترکہ ہوتے ہیں. جو ہمارے کامران خان صاحب ہیں، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا. کامران خان صاحب جو ہیں ان کے ذرا آپ کراچی سٹاک ایکسچینج میں ذرا یہ کتنے شیئروں کا کاروبار کرتے ہیں، عقیل کریم ڈڈی کے ساتھ ان کے کیا وہ لین دین کے معاملات ہیں، ملک ریاض صاحب ان کے اوپر کیوں اتنے مہربان ہوتے ہیں، یہ ساری کہانیاں انویسٹیگیٹ کر لیں. چونکہ پاکستان میں طاقتور لوگوں کے خلاف کبھی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے. یہ طاقتور گروپوں کے حاشیہ بردار ہیں یہ سارے کے سارے، تو ان کے خلاف کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. ان کا لائف سٹائل جا کے چیک کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جناب کہ یہ کیا ایٹمیں ہیں، کیا چیزیں ہیں. تو بیسیکلی وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ نوکری کر رہے ہیں، نوکری یہی ہوتی ہے نا کہ مفادات مشترکہ ہوتے ہیں، اور یہ مفادات مشترک ہیں کہ جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے ان کی آپ نے بات ماننی ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے. تو جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو لانا تھا، وہ لائے. اب ان کو لگا ہے کہ جناب تجربہ ناکام ہوا ہے تو لہٰذا حکم ہے کہ جی فوجوں کے رخ موڑ دیے جائیں، اباؤٹ ٹرن. تو یہ جناب وہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں اپنے فوجی، وہ والے ہیں جو یہ آپ کہہ لیں کہ جو میڈیا کے محاذ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، انڈر کور ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں. محسن بیگ صاحب نے بڑے کمال انکشافات کیے ہیں سلیم صافی کے صاحب کے سامنے. محسن بیگ صاحب نے جو سب سے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پوری قوم کو اور ہمیں بھی ماموں بنایا، مطلب یہ بندہ اصل میں کچھ اور ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ تم ہو تو میرے پاس سب کچھ ہے. وہ سنا ہوا نا آپ نے، میرے پاس تم ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر تبدیل کر دیں گے، لیکن نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، پہچاننے میں غلطی ہوگی. تو یہ غلطی تو کسی اور سے ہوئی ہے. بہرحال اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو لہٰذا سلیم محسن بیگ صاحب کو کہہ کے ہم نے کیا کہہ لینا ہے. تو ان کی باتیں سنیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ سب ڈھونگ ہے. یہ جو مذہبی جو مدینہ ہے نا، مدینہ کی ریاست، یہ جو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ باتیں شروع کی ہیں، یہ ڈونی کچھ چاہتے ہیں مدینہ اور ریاست. کوئی ایک وہ کہتے ہیں محسن بیگ صاحب کو کوئی ایک ایکٹ بتا دیں، ایک اقدام بتا دیں. آپ سلیم صافی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جو لگ رہا ہو کہ یہ ریاست مدینہ واقعی بنانا چاہتا ہے، فلاحی مملکت بنانا چاہتا ہے عمران خان. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے لندن میں ایک ایجنسی ہائر کی ہوئی ہے، وہ پروپیگنڈا ایجنسی یا وہ جو اس طرح کی ہوتی ہے نا ایجنسیز، لابنگ فرمز، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ نکال کے دیا ہے کہ پائیں کہ آپ نے اگر پاکستان میں کامیاب حکومت کرنی ہے یا پھر لوگوں کو اور زیادہ جو ماموں بنانا ہے، تو پھر یہ نیا پاکستان کو تبدیل کر کے اب ریاست مدینہ آپ کوئی ڈائلاگ مارے، مذہبی کارڈ کھیلے. تو یہ مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے یہ بندہ، اور یہ ٹڈوں پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. اس نے پاکستان کی فوج کو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ استعمال کیا ہے، یہ پاکستان کی فوج کو بطور ٹول آلہ استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایڈا فنکار ہے، پہلے تو فوج کسی نے استعمال کر دی، یہ فوج نے استعمال کر گیا. پائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ محسن بیگ صاحب کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے پرانے وہ جو لطیفے ہیں یا وہ جو پرانے ان کے خیالات ہیں جو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ 20,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو جنرل صاحب تو یہ ہو جاتا ہے ان کا، یہ پھر جناب کہ یہ اپنے کتوں کو حکومت میں لے کے آتے ہیں، اپنے ایجنٹوں کو حکومت میں لے کے آتے ہیں. اس طرح کی یہ لینگویج جو یوز کیا کرتے تھے، یہ وہی ہیں ٹڈوں، اصل میں یہ وہی ہیں. تو یہ بیسیکلی اقتدار میں رہنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے، دو کاموں کے لیے انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے. اگر پاکستان کی فوج نے ان کو اقتدار سے باہر کیا، جس طرح یہ سب ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہمارے تو وزراء اعظم کی بیچاروں کی ہسٹری چورانوں مور پہ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. پہلے ہمارے وزیر اعظم جو جتنے بھی ہیں، وہ بھٹو پھانسی جھول گیا، چپ رہا. بینظیر بھٹو ماری گئی، چپ رہی. بڑے بڑے راز سینے میں لے کے چلی گئی. کس طرح وہ اتنا بس انہوں نے کہا کہ دے پلیڈ گیمز، ٹھیک ہے جی، اتنا انہوں نے کہا اور پھر ماری گئی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے سینے میں جو راز ہیں مجھے مجبور نہ کرو، میں وہ بتانے پر مجبور ہو جاؤں. تو وہ پائن جڑا ہے نا، یہ اصل یہ چورانوں مور پہ گئے نے. ہم پنجابی میں یہ والی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ کی نا، جو نواز شریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ کر کے مطلب عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں کرنے کی، تو داسمند دے گا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بڑی تفصیلی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بندہ، وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں اس نے جو کوٹ پہنا ہوتا ہے وہ 2-2 لاکھ روپے کا بلیزر جو ہوتا ہے وہ 2-2 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, کتوں آتا ہے, کون تحفہ دیتا ہے. اور پھر وہ گھڑی والی بات امداد سمرو کی سٹوری, وہ تو میرا مطلب لوہے پتھر پہ لکیر ہو گئی نا, اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے, ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. جنرل صاحب بھی بلا کے پوچھو کہ نہیں پائیں گھڑی سی تحفہ سی کی کیتا دے نال, وہ بیچ کے کھا گیا پائیں. سمجھ رہے ہیں نا بات, تو ایمانداری کا یہ عالم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہم سے جو غلطی ہوئی اصل میں, کہ ہم صرف کرپشن کو, مالی کرپشن کو کرپشن سمجھتے رہے, اخلاقی کرپشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہم اس کو نظر انداز کرتے رہے. تو اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر اتنا گرا ہوا شخص, یہ باتیں نہیں انہوں نے بتائی, تو وہ بندہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ جو ہیں وہ خیر برآمد کر ہی نہیں سکتے. مطلب وہ بھرے پڑے ہیں, عمران خان صاحب کا جو بت ہے انہوں نے پاش کر دیا ہے, لیکن کیا کریں گے, بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, اور اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ جاؤں کے. پھر میرے پاس بڑی لکھی پڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 2 شخصیات کے سر کے اوپر کے بل کے اوپر یہ چل رہے تھے, ایک چلی گئی ہے, دوسری بھی چلی جائے گی. مطلب ایک اشارہ ان کا DGI کی طرف تھا, دوسرا اشارہ جو ہے وہ ان کی طرف تھا. وہ چیئرمین نیب کی طرف. کہتے ہیں کہ جی کہ جو 2014 والا جو دھرنا تھا اس میں ایجنسیاں ملوث تھیں. کہتے بالکل تھیں. RTS والی میٹنگ بریفنگ میں موجود تھا. کچھ لوگوں نے وہ پاسورڈ زبانی یاد کر لیا تھا, یعنی کہ وہ کہنا نہیں چاہ رہے جو بات, وہ اقرار کر رہے ہیں کہ RTS میں رولا پڑا تھا. وہ کہتے ہیں ووٹ تو ان کو پڑے تھے, لیکن جو وکٹری کا لیول ہے وہ لیول نہیں تھا ان کا, جو RTS بٹھا کے ان کا لیول بڑھایا گیا. تو وہ بیسیکلی جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں یہ اعتراف گناہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان میں یہ گناہ کا اعتراف جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ریاست کا چلن اس طرح کا ہے, اداروں کا چلن اس طرح کا ہے کہ پہلے خود ہم ایک چیز کریٹ کرتے ہیں, پھر اس چیز کو ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں. طالبان سے لے کے بھٹو, اور بھٹو سے لے کے نواز شریف, اور نواز شریف سے لے کے عمران خان, ایک کو کہانی. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب وہ ان کو سہولت دستیاب نہیں ہے, تو یہ چلے جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی کہ تحریک عدم اعتماد, انہوں نے کہا کہ جو بندہ تحریک اعتماد نے جنہوں نے کور کرنی تھی, منور کرنی تھی, وہ نہیں ہے. اب وہ آ گئی تو پاس ہوئے نہیں ہے, بس تھوڑا جا صبر کرنا پڑے گا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جہانگیر ترین کی بات انہوں نے کی کہ بڑا لٹ کے کھادا انہوں. جہانگیر ترین کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے, پارٹی کے نام پر ہی پیسے تو دیتا رہا. کہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کے سے پہلے کا جو بنی گالا تھا ان کا گھر, وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. پھر جہانگیر ترین کے آنے کے بعد کا جو بنی گالا والا عمران خان صاحب کا گھر ہے, لائف سٹائل میں جو زمین اسمان کا فرق آیا وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مالی طور پر کرپٹ ہیں عمران خان صاحب. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہیں وہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل کیری کرنا آسان کام نہیں ہے, اور ٹیکس آپ دیکھیں اور ان کا لائف سٹائل دیکھیں میچ نہیں کرتا. آمدن سے زائد اثاثے اور آمدن سے زائد بڑا لائف سٹائل. مطلب کہ گڈی پٹرول, وہ جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہ کتوں آئی ہیں پائے نا. ٹیکس تو آپ جو ہیں وہ 100 روپیہ دیتے ہیں. یعنی میں ایک مثال دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ 10,000 کی آمدن پر 100 روپیہ ٹیکس. اور اگر آپ کی اخراجات دیکھیں, لائف سٹائل دیکھیں, تو وہ ہے کہ جی کوئی کروڑوں روپے کی آمدن والے کہ ابھی وہ لائف سٹائل نہیں ہوتا جو آپ کا لائف سٹائل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کی مہربانیاں تھیں. علیم خان صاحب کو بھی دونوں ہاتھوں سے لٹا, اور فارن فنڈنگ کیس سے لے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے پیسے دلوائے, کیونکہ جو مد مقابل تھا عمران خان کے, یا عمران خان کو جن کے مقابلے میں لایا گیا, نواز شریف وڈی پارٹی, میر پارٹی, انہوں کو بھی بڑا پیسہ, تو پھر پیسے کا مقابلہ کرنا تھا. ہم نے جوڑ توڑ کر کے لوگوں سے پیسے دلوائے, کھا گئے. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو بہت بڑا ہاتھ ہوا ان کا. بڑی اور بھی باتیں ہیں, لیکن ہم زیادہ باتیں آپ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ اس کو بس سادہ سا رکھیں کہ محسن بیگ صاحب ہوں, کامران خان صاحب ہوں, کامران شاہد صاحب ہوں, ارشاد بھٹی صاحب ہوں, اور بھی بڑی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ابھی بھی تائب نہیں ہو رہے, تو کیونکہ بھائی موجہ لگی ہیں, پیسے آندے نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ سوشل میڈیا جو ان کا ٹیم ڈاکٹر ارسلان, تو یہ وہ 25 لاکھ روپیہ کوئی بندہ دیتا تھا ہر مہینے کا ان کے سوشل میڈیا کے لیے. تو یہ جناب, اور ان کی اب وہ PTV سے آتا ہے وہ بندہ اب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب دونوں بڑیاں پارٹیاں دوڑ گئی ہیں, علیم خان بھی اور ترین صاحب بھی, جہانگیر ترین صاحب بھی, تو پیچھے رہ گئی پارٹی, کوئی ہے نہیں. تو پھر سرکار کا خزانہ اس پر لٹایا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت ان سے ہوتی نہیں ہے, ان کو کرنی نہیں آتی, چاہتے بھی نہیں کرنی, اور صرف ایک کام آتا ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے. اور ایک اور بڑی بات انہوں نے کر دی کہ ہر پیسے والے کو کرپٹ سمجھتے ہیں اور خود پیسہ سمیٹتے ہیں, اور پیسے والے سے جیلس ہیں, ہر پیسے والے سے جیلس ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں.
بات سادہ سی جو میں نے پہلے آپ کو کہہ دی ہے کہ یہ اعتراف گناہ نہیں ہے، یہ انتقام کی ہی ایک صورت ہے کہ ہم نے بنایا جو میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہم کو خدا بنا کے خدا بن کے دکھا رہا ہے اب، تو یہ بات ہے۔ تو اب وہ جو خدا بننے کی کوشش میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو سبق سکھانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ تو جنہوں نے بنایا تھا وہ اب گرا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، تو اب یہ کتنے دنوں میں گرتا ہے، اور ان کا تشخص جو ہے وہ لوگوں کے ہاں وہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جو خود انہوں نے بلڈ کیا تھا تشخص عمران خان کا، لیڈر ہے، ایماندار ہے، بینچ ہے، جو بھی باتیں تھیں، ہر اچھائی جو تھی اب وہ ہر برائی بنا کے پیش کی جا رہی ہے یا نقاب اتارے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، عمران خان صاحب ایسے ہی تھے، لیکن یہ کہ جی کہ اب یہ کوئی مداوع کر رہے ہیں، یہ پچھتاوا ہے، یہ گناہ اعتراف گناہ ہے، نہیں، یہ واپسی کا سفر شروع ہے۔ تو اس کو صرف آپ نے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ رکھنا ہے، اس سے زیادہ اس کو محسوس کریں گے تو پھر پریشان ہوں گے، جس طرح آپ نے عمران خان کو ان کی پہلی باتوں کے اوپر سیریس لے کے پریشان ہو رہے ہیں، بلکہ پوری قوم پریشان ہو رہی ہے۔ تو سفر جاری ہے عمران خان صاحب کی واپسی کا، اور تیز تر ہو رہا ہے، ختم تو ہونا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔